बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज़्यादा रुसवाई मियां नवाज शरीफ की हुई है और सबसे ज़्यादा पजीराई इमरान खान की हुई है। मियां नवाज शरीफ ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे। चौथी बार वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा जा रहा था कि चौथी बार ही नहीं 5वीं बार भी मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। मरियम के खामंद सफ़दर कैप्टन की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ चौथी बार ही नहीं 5वीं और 6ठी बार भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। मियां नवाज शरीफ भी पुरुम्मीद थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया जो हलफ उठा चुके हैं। तो शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनाया है। मसाइल पाकिस्तान के इतने ज़्यादा हैं कि मियां नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते तो इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से वो मसाइल हल कर सकते थे। शहबाज शरीफ में जो लोग कहते हैं इतनी अहलियत और सलाहियत नहीं है, जैसा कि 16 माह में पता चल गया कि वो कितने पानी में हैं, उन पर ये ज़िम्मेदारी डाल देना पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी है। शहबाज शरीफ साहब कई मामलात में मखबूतुल हवा साबित हुए हैं। ऐसा बंदा वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान को आगे कितना आगे ले जा सकता है। मियां नवाज शरीफ इनकी जगह पर होते तो कहीं आगे ले जा सकते थे, लेकिन जिन हालात में ये हुकूमत बनने जा रही है, बन चुकी है, मियां नवाज शरीफ साहब भी इक़्तिदार में होते, वो वज़ीर आज़म बने होते, तब भी मुल्क को जिस स्पीड से आगे ले जाने की ज़रूरत है नवाज शरीफ साहब भी ना ले जा सकते। उसकी वजह यह है कि मैंडेट तहरीक इंसाफ का था, जो चोरी किया गया, उस पर राहज़नी की गई, उस पर डाका डाला गया। तो क्या तहरीक इंसाफ ऐसी हुकूमत को चलने देगी? वैसे तो होना ये चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, अब मामला तो आगे चलने दिया जाए। ये मुल्क जितना मियां नवाज शरीफ का है, जितना शहबाज शरीफ का है, जितना जरदारी का है, जो आज इक़्तिदार में बिठा दिए गए हैं, जबरी उनको ला के बिठाया गया है या उनको गैर ज़रूरी तौर पर, गैर जमहूरी तौर पर, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार में ला के बिठा दिया गया है, तो इनको चलने दिया जाए। इसके लिए बहुत बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है। तो क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान ऐसे दिल गुर्दे का मुज़ाहरा करेंगे कि मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए इस हुकूमत को चलने दिया जाए? उनके सामने भी इस हवाले से बहुत बड़ा सवाल होगा। और फिर ये भी देखना है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने अदवार में, जब ये भी अपोजिशन में हुआ करते थे, इन्होंने हुकूमतों को क्या चलने दिया था? जैसे इमरान खान की हुकूमत थी 2018 में, उसके बाद इनकी तरफ से कितना ज़्यादा शोर शराबा किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा यही कहते थे कि क्या मैं पाकिस्तान के बाद एक भी वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। और यही मियां नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि इमरान खान की वज़ारत उज़्मा, इनकी हुकूमत को अभी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब बिलाखिर उस मौके पर कामयाब हो गए जब इमरान खान मज़ीद 1.5 साल भी वज़ीर आज़म रह सकते थे। बहरहाल इमरान खान की वज़ारत उज़्मा गई, उनकी हुकूमत गई और नए हुक्मरान इक़्तिदार में आ गए। मियां नवाज शरीफ साहब यही चाहते थे, पहले कहा करते थे कि एक वज़ीर आज़म को भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और अपने आप को वो शामिल करते थे। लेकिन इमरान खान की बारी, मियां नवाज शरीफ साहब 15 और 5 साल बदल गए। उन्होंने फिर इमरान खान को अपने हाथों से एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अदारों के साथ गठ जोड़ करके या कंप्रोमाइज़ करके इमरान खान को भी पूरी मुद्दत बतौर वज़ीर आज़म नहीं करने दी। मियां नवाज शरीफ साहब अब बड़ी आसानी के साथ वज़ीर आज़म बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कमज़ोर हुकूमत का वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं किया। ये तो हमारे सामने बज़ाहिर नज़र आता है। हो सकता है कि पस मंज़र में कुछ और हो, उनकी तरफ से कह दिया गया हो कि मियां नवाज शरीफ साहब नो वज़ीर आज़म, नो प्राइम मिनिस्टर। बहरहाल तासर यही दिया गया है कि मियां नवाज शरीफ ने
وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا، اور شہباز شریف جیسا کہ جمشید دستی وہاں پہ پالش اور برش لے کر چلے گئے تھے، اسی بنا پر شاید شہباز شریف کو پالش اور برش، عمران خان تو ان کو چیری بلاسم کہتے تھے، اسی بنا پر شاید پہلے 14-15 ماہ اور اب پھر 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کیا تحریک انصاف اتنے دل گردے کا مظاہرہ کرے گی کہ پاکستان کی خاطر، عوام کی خاطر اس حکومت کو چلنے دیا جائے، جیسی دھاندلی تحریک انصاف کے مطابق اور پوری دنیا جس کی تائید کرتی ہے، فارم 47، فارم 45، وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ تنازع جس کے مطابق تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب اسمبلی میں 40 سے زیادہ سیٹیں نہیں تھیں اور مرکز میں 20 سے زیادہ سیٹیں نہیں تھیں۔ تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے کہ فارم 45 آج بھی مرتب کر لیے جائیں، آج بھی اصل فارم 45 سامنے رکھے جائیں تو ان کی مزید 80 سیٹیں بڑھ سکتی ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، اور بہت سے لوگ اس کی جو غیر جانبدار ہیں، تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا تحریک انصاف اتنے وسیع قلبی کا مظاہرہ کرے گی کہ اس حکومت کو چلنے دیا جائے جس کا یہ مینڈیٹ ہرگز نہیں ہے؟ اس کے ساتھ باقی پارٹیاں بھی ملی ہیں۔ میاں نواز شریف خود، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں سیٹوں سے ہار گئے تھے۔ مانسہرہ والی سیٹ بھی ایک موقع پر ان کے جیتنے کا اعلان کیا جا چکا تھا، اس کے بعد وہ دوسرے صاحب شہزادہ گستاصف وہ جیت گئے۔ یہاں سے بھی یاسمین راشد وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق جیت چکی تھی۔ خواجہ صفوت قبیل کے دوسرے بھی کئی لیڈر جن کی تعداد شاید 60-65 ہے، وہ بھی ایسی ہی سیٹوں پر جیتے ہیں۔ فارم 45 کی بجائے فارم 47 پر مسلم لیگ نون کے بھی شاید اور دوسری جماعتوں کے بھی۔ بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بڑے دل گردے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے اس حکومت کو چلنے دیا جائے، اس کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں۔ میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں ہوا کرتے تھے، مسلم لیگ نون، کیا ان دنوں میں انہوں نے ایسا ہی تعاون کیا تھا؟ بلکہ ان کے ساتھ کبھی ایسی زیادتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ 2018 میں ان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری سیٹیں زیادہ بن رہی تھیں، لیکن RTS 2018 میں بیٹھ گیا اور ہمیں ہرا دیا گیا، عمران خان کو جتا دیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ RTS بٹھایا گیا تھا صرف اس لیے کہ ہماری اکثریت کو کم کیا جائے، اس میں کمی لائی جائے۔ ہماری سیٹیں اس سے زیادہ تھیں، ہم اکیلے حکومت بنا سکتے تھے، لیکن صرف اتحادیوں کو ہمارے ساتھ چمٹانے کے لیے، ہمارے ساتھ بٹھانے کے لیے، ہماری حکومت کو کمزور رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ RTS بٹھایا گیا تھا۔ بہرحال یہ عمران خان کا دعویٰ ہے، لیکن اکثریتی رائے یہی کہتی ہے کہ ان دنوں اگر RTS بٹھایا گیا تھا، ان دنوں پری پول اگر ریگنگ کی گئی تھی تو عمران خان کے حق میں کی گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا ان دنوں یہی نظر آ رہا تھا کہ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس طرح سے کامیابی حاصل نہ کر سکے، ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ باقی پنجاب میں ان دنوں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی سیٹیں تحریک انصاف سے کچھ زیادہ تھیں۔ یہ انہوں نے کس طرح سے سیٹیں نکالی تھیں؟ بہرحال جیسے بھی ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بننی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی 5-6 سیٹیں تحریک انصاف سے زیادہ تھیں۔ وہ میں نے جو کہا کہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے مسلم لیگ نون کی مخالفت میں اور عمران خان کی حمایت میں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ جہاز بھر کر جہانگیر ترین جو اس موقع پر تاحیات نااہل تھے، انہوں نے عمران خان کی مرکز میں حکومت بنوا دی اور پنجاب میں بھی حکومت بنوا دی۔ یہ جہانگیر ترین کا کمال نہیں تھا، یہ انہی ہاتھوں کا کمال تھا جنہوں نے 8 فروری کی رات کو کمالات دکھائے، اور کمالات ابھی تک وہ جاری ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں RTS ان کی لیڈ کو کم کرنے کے لیے بٹھایا گیا تھا۔ بہرحال یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے، لیکن میری رائے ان لوگوں کی رائے کے ساتھ ملتی ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حق میں حالات ان دنوں بہتر بنائے گئے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کے لیے 2018 کے انتخابات کے دوران اور انتخابات سے قبل ان کی مخالفت میں ہوائیں چلوائی گئی تھیں۔ آ جاتے ہیں تھوڑا سا ماضی میں، 90 کی دہائی میں۔ اس موقع پر میاں نواز شریف کو ایسے کیا ہروایا گیا تھا، اس میں بھی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ میاں نواز شریف کی 2 بار حکومت ختم کی گئی، دوسری بار حکومت ختم کی گئی تو مارشل آ گیا تھا۔ پہلی بار میاں نواز شریف کی 93 میں حکومت ختم کی گئی تھی تو اس کے پیچھے فوج بھی تھی اور اس کے پیچھے اسحاق خان بھی تھے۔ اسحاق خان خود بھی پھر میاں نواز شریف کے ساتھ لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ تو میاں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ سے اور اسحاق خان صدارت سے چلتے بنے تھے۔ اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس میں پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کو جتوا دیا گیا۔ اس سے پہلے 1988 میں بے نظیر بھٹو جیت گئی تھی، ان کو اقتدار دے دیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی موت کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کا جیتنا ممکن ہو سکا۔ اگر جنرل ضیاء الحق کی زندگی میں 1988 کے انتخابات ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی جیت جاتی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق ایک جہاز کے کریش میں شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات کسی حد تک غیر جانبدارانہ تھے، جس میں بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی جیت گئی۔ اس حکومت کے خلاف میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پہلے دن سے ہی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے قائم ہونے کے بعد اس کے خاتمے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ MQM نے کراچی میں 18 سیٹیں حاصل کی تھیں، شاید اس سے زیادہ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 18 سیٹیں تھیں یا 24 سیٹیں تھیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کا ساتھ دیا تھا، سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، میاں نواز شریف صاحب نے پورا زور لگا دیا بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے لیے، اور میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وسائل استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لے آئے۔ 1990 میں 1988 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت بنتی ہے اور اس کے کوئی 1.5-2 سال بعد ہی میاں نواز شریف کی طرف سے شاید 1989 میں یا پھر 90 میں تو بے نظیر بھٹو کی حکومت ویسے ہی اسحاق خان کی طرف سے، صدر کی طرف سے اسلم بیگ آرمی چیف کے ساتھ مل کر ختم کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک بھی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف لائی گئی تھی۔ میاں نواز شریف اس کے مدار المہام تھے، وہی سارے معاملات دیکھ رہے تھے، وہی وسائل، حکومتی وسائل، پنجاب کے وسائل پانی کی طرح بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے لیے بہا رہے تھے۔ بہرحال یہ بھی ہوا کہ MQM نے بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی حکومت کی کمر میں چھرا گھونپ دیا۔ کیسے؟ میاں نواز شریف کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی گئیں۔ ان دنوں مسلم لیگ نون ابھی نہیں بنی تھی، IJI کا اتحاد ضرور موجود تھا۔ میاں نواز شریف کی پوری کوشش کے باوجود بھی، اور انہوں نے MQM کی 18 یا 24 سیٹیں اپنے ساتھ ملا لیں، تو اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہو جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ رحمت شاہ آفریدی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بے نظیر بھٹو نے کہا کہ رحمت بھائی کچھ کریں۔ وہ کہتے ہیں میں نے فاٹا کے سارے MNAs خرید لیے، 17 MNAs میں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کل ملا کر کھڑے کر دیے۔ یہ رحمت شاہ آفریدی جو ہیروئن کے پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے اس دور میں بڑے سمگلر تھے، جس کا وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں۔ دنیا میں تو شاید نہیں، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے وہ سمگلر رہے ہیں ہیروئن کے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی ہو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جتنے بڑے وہ سمگلر تھے، وہ جہازوں میں بھر کر ہیروئن سمگل کیا کرتے تھے۔ ان کا بہرحال یہ دعویٰ ہے کہ میں نے، اور یہ بات انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کی تھی کہ میں نے بے نظیر بھٹو کے حمایت میں 17 MNA کھڑے کر دیے تھے، اور میں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام بنانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے مزید بھی کئی باتیں میرے ساتھ کی تھی، انکشافات تھے، ان پر پھر کبھی بات کریں گے۔ بہرحال تحریر کی صورت میں وہ سارا کچھ آ چکا ہے۔
بات ہم کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف نے پوری کوشش کی کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب جب کہ عمران خان سے یہ لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ سارے اختلافات بھول جائیں، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، ان کی 80 سیٹیں جس طرح سے چھینی گئی ہیں، ان کو وہ ایک طرف رکھ دیں، قومی مفاد میں وہ آگے آئیں، ویسے آگے آنا چاہیے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، ان کا اپنا کردار کیا رہا ہے؟ ان دنوں میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، لیکن تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی بے نظیر بھٹو کے خلاف، لیکن ان لوگوں کی طرف سے پھر بھی سرنڈر نہیں کیا گیا، ان لوگوں کی طرف سے پھر بھی پسپائی اختیار نہیں کی گئی، اور پھر جو حکومت انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ختم نہیں کر سکے تھے، اس حکومت کو سازشوں کے ذریعے ختم کر دیا۔ جنرل اسلم بیگ، میاں نواز شریف اور اسحاق خان نے مل کر بے نظیر بھٹو کی حکومت کا کرپشن کے الزامات کے تحت خاتمہ کر دیا۔ 58(2)B ان دنوں میں بڑی چل رہی تھی، یہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ترمیم تھی، جس کو بروئے کار لاتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ انتخابات ہوئے، میاں نواز شریف IGI کے پلیٹ فارم سے اس میں حصہ لے رہے تھے، مسلم لیگ موجود تھی، اس کے سربراہ محمد خان جنیجو تھے، بعد میں جنیجو کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا، میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون بنا کر سامنے آ گئے، اور پھر میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بھی بنا لیا گیا۔ IGI سے نکل کر مسلم لیگ نون بنی، میاں نواز شریف صاحب 1990 میں پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ 1993 میں کر دیا گیا، پھر بے نظیر بھٹو اقتدار میں آ گئیں، تو میاں نواز شریف نے ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے پھر وہی منصوبہ بندی، جس کو کچھ لوگ سازش کہتے ہیں، وہی طریقہ کار اختیار کیا۔ میاں نواز شریف نے ایک موقع پر بھی بے نظیر کو حکومت پوری کرنے نہیں دی۔ میاں نواز شریف کی طرف سے 1988 کے بعد قائم ہونے والی بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے آخری حد تک گئے تھے، پنجاب کے وسائل استعمال کیے تھے۔ اس کے بعد 1993 میں پھر بے نظیر بھٹو حکومت میں آ جاتی ہیں۔ میاں نواز شریف کی حکومت بھی اسی طرح سے توڑ دی گئی جس طرح سے بے نظیر بھٹو کی 1990 میں حکومت توڑی گئی تھی۔ میاں نواز شریف کے خلاف بھی وہی 58(2)B کی تلوار استعمال ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ بڑی منصوبہ بندی والے بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، یہ عدالت میں چلے گئے، عدلیہ کی طرف سے میاں نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا اور شاید آخری مرتبہ ہوا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی بعد میں حکومت ٹوٹی تھی، لیکن وہ بحال نہ ہو سکی۔ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بھی توڑی گئی تو غلط توڑی گئی تھی، اس میں بھی بے نظیر بھٹو کی سازشیں شامل تھیں، انہوں نے بھی میاں نواز شریف کی حکومت چلنے نہیں دی، ان کی بھی پوری کوشش رہی کہ میاں نواز شریف کی حکومت نہ چل سکے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ کیا عمران خان کو میاں نواز شریف کی حکومت چلنے دینی چاہیے؟ کیا میاں نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کی اپنے مخالفوں کی حکومت چلنے دی تھی؟ بے نظیر بھٹو کی ایک بھی حکومت میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے نہیں چلنے دی گئی، اور ایک اور بھی مماثلت ہے پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی، 90 کی حکومتوں کی، اور عمران خان کی حکومت کی یا حکومتوں کی۔ ان دنوں بھی سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اکٹھی ہو جایا کرتی تھیں، پیپلز پارٹی کے خلاف، بے نظیر بھٹو کے خلاف، جس طرح سے آج عمران خان کے خلاف ساری کی ساری پارٹیاں، کچھ ادارے بھی میاں نواز شریف کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں عمران خان کی مخالفت میں۔ بالکل ایسا ہی 1988 کے بعد جب میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون ابھی نہیں بنائی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس دوران اور اس کے بعد 90 کی پوری دہائی میں جب مسلم لیگ نون بن چکی تھی، اسی طرح سے ساری کی ساری پارٹیاں، ایک دو کو شاید چھوڑ کر، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بے نظیر بھٹو کا ایک موقع پر ساتھ ضرور دیا گیا تھا، لیکن اکثر پارٹیاں وہ میاں نواز شریف کے گرد ہی اکٹھی ہوا کرتی تھیں، کردار کشی کے لیے بھی، سیاسی معاملات کے لیے بھی۔ اب میاں نواز شریف اور دیگر کئی لوگ اور کئی ادارے بھی
یہ خواہش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس کو ملکی مفاد میں معاملات کو آگے چلنے دینا چاہیے، تو کیا عمران خان ایسا ہونے دیں گے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے کبھی ایسا کیا تھا، ہونے دیا تھا؟ میاں نواز شریف نے بالکل بھی ہرگز نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی 2008 کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکی تھی۔ میاں نواز شریف کی پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو زرداری کی طرف سے اکاموڈیٹ کیا گیا تھا، مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی۔ اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف حکومت کے خاتمے کے لیے، زرداری کے خلاف پیپل پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے لیے ایک لانگ مارچ لے کر نکلے تھے، اسلام آباد سے، لاہور سے کراچی تک کے لیے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس حکومت کے ساتھ ان کی بھائی والی تھی وہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ لیکن اب یہ ایک دوسرے کو برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ سامنے عمران خان کا ہوا ہے۔ اگر ان کے نتائج ان کی مرضی کے مطابق آ جاتے تو یہ کسی بھی صورت میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہ ہوتے۔ ان کو تو یہ نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف اگر ختم ہو چکی ہوتی تو آج یہ دست و گریباں ہو رہے ہوتے۔ تو اگر آج یہ متحد ہیں تو عمران خان کی وجہ سے متحد ہیں۔ سوال پھر وہی ہے کہ کیا تحریک انصاف، عمران خان ملکی مفاد میں اپنے ساتھ ہونے والی جو بہت بڑی زیادتی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اس کو صرف نظر کر کے اس حکومت کو چلنے دیں گے؟ اگر وہ چلنے نہیں دیتے تو یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی؟ یہ حکومت چلے گی نہیں، ہو سکتا ہے کہ 5 سال پورے کر لے، کیسے گھسڑتے اور ان لوگوں سے زیادہ گھسڑنے سے ایسی حکومت رہے گی تو عوام کی زیادہ گھسیٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔